खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ एक बार फिर खुदा के कलाम की सच्चाइयों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं यसु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक़ से दूसरे हिस्से पर बात करूँगा। इस मज़मून के दूसरे हिस्से पर पहला हिस्सा कुछ दिन पहले आपने लाइव देखा और उसको कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, तो आज हम इसके दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों का पौलुस रसूल का ख़त, उसके चौथे बाब की 16, 17 और 18 आयात। और ये वो आयात हैं जो इस गहरे मज़मून को समझने के लिए एक संगे मील की हैसियत रखती हैं, और ये एक बहुत मरकज़ी हवाला है इस गहरे मज़मून पर गौर करने के लिए। और इस हवाले के अंदर एक नसीहत है, जो एडवाइस है वो नसीहत ईमानदारों को है कि किस तरह से हमने एक दूसरे को यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से तसल्ली देना है। क्योंकि जिस हालात से कलीसिया गुजर रही है, या जो परसिक्यूशन या मुश्किलात के हालात बहुत से ममालिक के अंदर कलीसिया को दरपेश हैं, ये सारे दुख दर्द बिलाखिर यीशु मसीह की आमद पर ख़त्म होंगे। और उसकी आमद बहुत जल्द है। और कलाम हमें बताता है कि इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल तक पहुंच सके जो हमें मिलने वाला है, जो ईमानदारों को मिलने वाला है। रोमियो 8 बाब के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं। लिहाजा ये पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके चौथे बाब की 3 आयात में पढ़ूंगा, और इसके बाद हम इस मज़मून पर गौर करेंगे। उसके दूसरे हिस्से को हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब और उसकी 16 आयत से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। ये लफ्ज़ गौर कीजिएगा, बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अब इन बातों को, इस हवाले को जहन में रखिएगा। और इसमें हमने 2 बातों का ख़ास तौर से जिक्र पड़ा है। एक तो ये कि यीशु मसीह जो है आने वाला है वो ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ के साथ आएगा। और दूसरा जो इस आयत के अंदर हमने लफ्ज़ गौर किया है वो है बादलों पर उठाए जाएंगे। तो यहाँ जो लफ्ज़ बादलों पर उठाए जाएंगे वो हम जिंदा ईमानदारों के लिए है, जो बच जाएंगे उस वक्त, जो जिंदा होंगे ज़मीन पर उठाए जाएंगे। और इनके लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका अंग्रेज़ी में जो तर्जुमा किया गया है, जो सही तर्जुमा है वो है स्नैच अवे। इसका मतलब है कि अबलीस के दुखों के अंदर फंसे हुए लोगों को दुश्मन से खुदा खुद इंटरवीन करके, इंटरफेयर करके, उसकी मुदाखलत के बायस वो उनको छीन लेगा, स्नैच अवे करेगा उनको जो मसीह पर ईमान लाते हैं। और खुदावंद खुद ललकार के साथ आएगा, और ये ललकार जो है, इस ललकार के साथ मुर्दे जी उठेंगे। ये गहरा लफ्ज़ है ललकार, और उसने अपनी ज़िंदगी में भी कई मुर्दों को ज़िंदा किया। हमें अनाजील के अंदर 3 मुर्दों के ऐसे हवाले मिलते हैं जो ज़िंदा किए गए यीशु मसीह ने, और उनमें से किसी को भी यीशु मसीह ने किसी प्रोसेस के तहत ज़िंदा नहीं किया, बल्कि लिखा है कि उसने सिर्फ आवाज़ देकर उनको ज़िंदा कर दिया। जैसे ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो उठ गई। फिर लाजरस की कब्र पे जाके उसने अब बड़ी आवाज़ से उसको कहा बाहर आ जा, और वो आ गया। तो ये ललकार जो है उसका मौत और कब्र पर कुली अख्तियार जाहिर करता है, और ये इस बात का सबूत है कि वो अपनी सेकंड कमिंग पर, दूसरी आमद पर वो क्या करने वाला है। और इसी तरह वो उस आवाज़ के साथ मुर्दों को जिंदा करेगा जो फिर मरने के नहीं, और उनके जलाली बदन हो जाएंगे। अब ये हवाला उस दौर की थिस्सलुनीके की कलीसिया के दुखों को ही नहीं, बल्कि ये आज के दौर की आजमाइशों पर भी गहरी अक्कासी करता है, उसकी अक्सबंदी करता है। और यीशु मसीह का आना लाजिम है, ताकि वो इस सारी अबलीस के फौजों और अबलीस के जो इस दुनिया पर कब्जा है, और जिस तरह से अबलीस इस दुनिया को दुखों के अंदर डाल रहा है, वो उससे आज़ाद करे, उसके अंदर मुदाखलत करे। और फिर हम देखते हैं कि मसीहियों पर जो ईज़ा रसानी है, जो मसीही दुखों के अंदर इस वक्त हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उन मुल्कों के अंदर जिनमें मसीहियत नहीं है, बल्कि कई मरतबा मसीही लोग मसीही मुल्कों के अंदर भी ईज़ा रसानी का अपने ईमान के बायस शिकार होते हैं, क्योंकि लोग उनको कबूल नहीं करते। इसका बायस जहान की गुमराही है, झूठी तालीमात का अरूज है, और मजहबी कारोबार का बाजार है।
مذہب ایک کاروبار بن چکا ہے، لوگوں نے مذہبی کاروبار کو عروج پر پہنچایا ہوا ہے، اور جھوٹی تعلیمات اس قدر ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جھوٹے مذاہب جو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی انتہا کرنے کو تیار ہیں، اور بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ اور یہ سارے حالات ایسے آج ہی نہیں، اس دور میں بھی ایمانداروں کے ساتھ اور سچائی کو بیان کرنے والوں کے ساتھ تھے، اور سچائی کی پیروی کرنے والوں کے خلاف دنیا اس وقت بھی تھی۔ اسی باعث پولس ہم دیکھتے ہیں فلپیوں اس کے پہلے باب کے اندر پولس کہتا ہے کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ اس خراب جہان کے اندر وہ چاہتا ہے کہ مسیح کے پاس جا رہے۔ اب میں نے پچھلے پارٹ میں جو بتایا کہ یسوع مسیح کا صرف آمد ثانی کا ہی جو ہمیں حوالے نئے عہد نامے میں ملتے ہیں، کم سے کم 300 حوالے ہیں، اور جس میں متی 24 اور 25 باب تو ٹوٹل اس کے آنے سے پہلے کہ دنیا کے حالات کے بارے میں بڑے وضاحت کے ساتھ ہمیں اس کی آمد ثانی کا اندیہ دے رہا ہے کہ وہ آنے والا بلکہ دروازے پر ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں وہ ڈھیٹ بن چکے ہیں، گھمنڈی ہو چکے ہیں، اور سن ہو کر وہ یسوع مسیح کی تعلیم کو، سچائی کو، اس کے آمد کو قبول کرنے سے کتراتے، گھبراتے اور شرماتے ہیں۔ وہ بہت جلد آنے والا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس گھڑی تمہیں گما بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ دنیا اپنی عیش و عشرت میں ہوگی، دنیا اپنے کاروبار میں مگن ہوگی، جھوٹی تعلیمات کے پیچھے، رنگ رلیوں کے پیچھے، رنگینیوں کے پیچھے، ناچ رنگ عیش و عشرت کے پیچھے، حتیٰ کہ ایماندار لوگ بھی جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہوئے اس دھوکے میں ہیں کہ شاید ان کے گناہ معاف ہو جائیں، یا انہوں نے گناہ کر کے ان کو شرمندگی نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں بس ہم تو ایماندار ہیں، اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے گنہگار کی دعا بھی گناہ گنی جاتی ہے۔ آج ابلیس نے لوگوں کو اس حد تک اندھا کر دیا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے وہ بالکل یہ بھول چکے ہیں کہ بالآخر انہیں ان سب باتوں کا حساب دینا ہوگا، اور کلام بڑے واضح طریقے سے ہمیں آگاہی دے رہا ہے، اور دنیا کے حالات ہمیں اس بات کی آگاہی دے رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، اور وہ بالکل دروازے پر ہے، اور جس گھڑی ہمیں گما بھی نہ ہوگا وہ آ جائے گا۔ اس لیے عقلمند اور دیانتدار کون سا وہ نوکر ہے جو جاگتا رہتا ہے تاکہ مالک کی انتظار کرے، اور مبارک ہے وہ نوکر جو جاگتا ہے تاکہ اس کا مالک آ کر اس کو ویسا ہی اس ذمہ داری کے اندر پائے، اور وہ اپنے مالک کے ساتھ دروازہ کے اندر جائے گا، اور اس کا مالک اس کے ساتھ رفاقت رکھے گا۔ اب لوگ اس حقیقت کو، یسوع مسیح کی آمد کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں اور شرماتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سی ایس لیوس جو ایک اچھا پروفیسر ہو گزرا ہے ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اچھا خدا کا خادم ہے، وہ اس کی 3 وجوہات بتاتا ہے سی ایس لیوس۔ پہلی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ خود کلام اس بارے میں بتاتا ہے، جیسا لوکا طبیب اس کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 19 باب کے اندر، یسوع مسیح نے ایک ایسے امیر شخص کی تمثیل اپنی بابت بتائی کہ جو دور کے ملک کا سفر کرتا ہے تاکہ وہ بادشاہی لے کر آئے، اور اپنے نوکروں کو کچھ ذمہ داریاں دے کر جاتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ اس ملک کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان پر بادشاہی کرے۔ تو ایسے ہی آج بہت سے لوگ یسوع مسیح کی بادشاہی کا انکار کرتے ہیں، اور پھر دوسرے پطرس کی 3 باب کے اندر واضح لکھا ہے کہ بہت سے ایسے ٹھٹھا کرنے والے، ہنسی کرنے والے لوگ آئیں گے جو یسوع مسیح کی اس تعلیم کو، آمد ثانی کے تعلق سے گہرے بھیدوں کا تمسخر اڑائیں گے، رد کریں گے اس کو، اور وہ کہیں گے کہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں تب سے سب کچھ ویسے ہی ہے، اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ اب یہ پہلی وجہ وہ بتاتا ہے کہ لوگ اس بات سے یسوع مسیح کی آمد کو قبول نہیں کرتے۔ ایک تو اس میں سچائی ہے، وہ چاہتے نہیں کہ ان پر بادشاہی کرے، وہ اس کو ایز اے بادشاہ اپنا قبول نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے باوجود ان کا یہ جواز ہے کہ جیسے ابتدائی کلیسیا کے اندر اس یسوع مسیح کی آمد ثانی کے مضمون کو جس طرح سے بیان کیا گیا، جو شواہد تھے ویسے نہیں ہے، اور اس کے حوالے ہمیں پطرس کے اندر اس کے تعلق سے واضح ملتا ہے کہ وہ کہیں گے اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ دوسری وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ آسائش اور ٹیکنالوجی، علم کا افزوں ہونا، اور کلام بھی کہتا ہے کہ علم افزوں ہوگا، ٹیکنالوجی، سائنس کا دور دورہ، میڈیکل سائنس کی بہت زیادہ ترقی کے باعث بہت سے لوگ جو سائنسی توجیحات پر بیلیو کرتے ہیں وہ یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں اس کی آمد کا
کہ سائنس نے، علم نے اس قدر ترقی کر لی ہے، اب ضرورت نہیں ہے کہ انسان کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے خدا کوئی مداخلت کرے. انسان نے خود اپنے دکھوں کا، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا حل نکال لیا ہے. حالانکہ یہ بالکل ایک بے وقوفانہ سوچ ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کے آج بھی کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ان کے لیے ہمیں ایک فوق الفطرت قوت کی ضرورت ہے. پھر اور وہ لوگ اس چیز کو قبول کرنے کی بجائے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. اور تیسری وجہ جو سی ایس لوئس بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کو رد کرنے کی لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ انسان عیش و عشرت کے اندر اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ وہ اس قدر اٹیچ ہو چکا ہے کہ اس اٹیچمنٹ سے اس کو بہت مشکل ہے انکار کرنا اور اس سے دور ہٹنا. اور اس عیش و عشرت کے باعث وہ یسوع مسیح کی آمد کی حقیقت کو قبول کرنے سے گھبراتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کلام یہ واضح بتاتا ہے، واضح بیان کرتا ہے عبرانیوں کے خط اس کے 9ویں باب کے اندر کہ آدمیوں کا ایک بار مرنا اور عدالت کا ہونا ضرور ہے. وہ یہ بات بھولے ہوئے ہیں اور اپنی موجودہ عیش و عشرت سے وہ کنارہ نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے بہت مشکل ہے اس رنگینی کو اور دوسروں کی طرف سے اپریسیشن کو، ناچ رنگ رلیوں، ٹھٹے بازیوں کو، دنیا کی خوشیوں کو، دنیا کے اندر خوش رہنا، ہنسی مذاق کرنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وائس کے اندر خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش رہ، اس کے ایام میں جی بہلا، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں ضرور طلب کرے گا، اور وہ عدالت آنے والی ہے، اور اس عدالت کے لیے یسوع مسیح کا آنا لازمی ہے. بہت سے لوگوں پر جب مصیبت پڑتی ہے تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت جاتی ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ برائی کے اندر گھر جاتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. چرچز کے اندر بیمار ہوتے ہیں، خدا یاد آ جاتا ہے، بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن جب بیماری چھوٹ جاتی ہے، جب وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کرخت اور ٹھٹھے کرنے والے اور کلام کا تمسخر اڑانے والے ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو وہ کلام کی طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھتے ہیں. میں نے ایسے کئی لوگوں کا ایکسپیرینس کیا. اور یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 12 باب کے اندر ایک ہمیں بات بتائی ہے کہ جب بری روح ایک آدمی میں سے نکلتی ہے تو وہ سوکھے مقاموں میں جگہ ڈھونڈتی ہے، جب نہیں پاتی تو کہتی میں اپنی اسی گھر میں ٹھیک تھی، اور وہ واپس جب آتی ہے اس کو چھڑا ہوا پاتی ہے، صاف ستھرا پاتی ہے، اور اپنے سے زیادہ بدروئیں لے آتی ہے. یہ ان لوگوں کا سا حال ہے جو مصیبت کے باعث توبہ کرتے ہوئے پھر دوبارہ اپنے گناہوں میں چلے جاتے ہیں مصیبت گزر جانے کے بعد. یعنی جب بدرو نکلتی ہے تو وہ چھڑا ہوا ہوتا ہے، صاف ستھرا، خدا اس کو پاک کر دیتا ہے، تو پھر اور زیادہ بدرو ہے اور اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی برا ہوتا ہے. اب آج کے دور میں لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے تو وہ خدا تو کر لیتے ہیں، توبہ تلا کر لیتے ہیں، لیکن پھر پہلے سے زیادہ گناہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گناہ کے اندر اس قدر گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ کلام کہتا ہے کہ جو آسمانی بخشش کا ایک بار مزہ چکھ چکے اگر وہ اس سے پھر جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے. اور ایسا میں نے کئی مرتبہ ایکسپیرینس کیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں اور بھول چکے ہیں کہ خدا کی عدالت آنے والی ہے. اور رومیو کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے. وہ نہیں جانتے کہ ان کا ڈھیٹ پن، ان کا دنیاوی نالج، ان کی عیش و عشرت، یا وہ لوگ جن کے جھوٹے لوگوں کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے، یا سماجی پارٹیوں کے پیچھے جن کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، وہ ان کو نہیں بچائیں گے. بالآخر خدا کی عدالت آنے والی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پہلے گناہوں کے معاف کیے جانے کو بھلائے بیٹھے ہیں. یہ کلام کہتا ہے. کلام کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگ وہ ہیں جو اپنے پہلے گناہوں کے پہلے مٹائے جانے کو بھلائے بیٹھے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی موت کو بھی بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بالآخر یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا. کون ہے جو اپنے ساتھ سب کچھ لے جائے گا؟ بالآخر ہمیں اسی طرح سے اس جہان سے جانا ہے، لیکن وہ آنے والا ہے، حقیقی بادشاہی آنے والی ہے. وہ بادشاہ، حقیقی بادشاہ آنے والا ہے جس کے لیے ہم ہر روز کلیسیاؤں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے. اب اس دنیا کے نظام کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بادشاہ، کسی حاکم
ایسے ابدی حاکم کا ہونا ضروری ہے جو اس کو درست کر سکے. دنیا کی کوئی بھی حکومت بغیر کسی وزیر اعظم, کسی بادشاہ, کسی صدر یا کسی انچارج کے بغیر نہیں چل سکتی. اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, دشمن اس کو تباہ کر دیتے ہیں, اپنے فوائد حاصل کرتے ہیں. یہی حال جب تک ازلی بادشاہ نہیں آ جاتا, اس دنیا کا جو تاریکی کا حاکم ہے, جس کو یسوع مسیح نے اور کلام نے اس دنیا کی تاریکی کا بادشاہ, تمام گناہوں کا معجد اور ہر طرح کے جھوٹے مذاہب کا بانی, اکلٹزم, حتیٰ کہ یسوع مسیح نے اسے جھوٹ کا باپ کہہ دیا ہے, وہ اس دنیا میں خرابی کر رہا ہے. اس کے لیے یسوع مسیح کا آنا اور اس دنیا کے حالات کو درست کرنا اور ایمانداروں کو اس دنیا میں سے چن لینا اپنی بادشاہی کے لیے لازم ہے. اب یسوع مسیح کی آمد ثانی کیوں ناگزیر اور ضروری ہے, اس کی چار, کم سے کم میری دانست کے مطابق چار ببلیکل وجوہات ہیں, بائبلی وجوہات ہیں, جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے. سب سے پہلی وجہ یسوع مسیح کی آمد ثانی لازم ہے. سب سے پہلی وجہ کہ یہ خود بائبل کی نبوتیں, انبیاء, صحائف کی پیشن گوئیاں اور کلام مقدس کی نبوتیں ہیں جو صدیوں سے اس بارے میں کہہ رہی ہیں, اور بہت سی نبوتیں پوری ہو چکی ہیں. زیادہ دور نہیں جاتے, آپ میکا کا صحیفہ اور یسایہ نبی کا صحیفہ لے سکتے ہیں. یسایہ 9 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. پہلا حصہ, دوسرا حصہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. دو حصے, یہ دونوں آمدوں کو بیان کرتا ہے. پہلے تو یسوع مسیح لڑکا بچے کے طور پہ پیدا ہوا, اور وہ واقعی پیدا ہوا. اس کے دکھوں کا ذکر, اس کی پیشن گوئیاں, اس کی مصلوبیت, اس کے دفن, جی اٹھنے, سب کچھ کا ہمیں نبوتی اطلاق ملتا ہے, اور وہ پورا ہوا. اور باقی اگلا حصہ کہ ہم کو سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. جب وہ پہلے آیا وہ تو بادشاہ نہیں تھا, کسی سلطنت کا حکمران نہیں تھا, بلکہ خود اس کے اپنے لوگوں نے اس کو بادشاہ ماننے سے رد کر دیا. اور یہی بات اس نے اپنی تمثیل میں بھی لوکا 19 باب میں کہی کہ اس کے ملک کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے. یہ تو پہلا حصہ تھا. اب دوسری, اور سلطنت اس کے کندھے پر. اب جب وہ آنے والا, وہ ایز اے بادشاہ آنے والا, وہ بچہ بن کے پیدا نہیں ہوگا, اب وہ ڈائریکٹ بادشاہ آسمان پر سے آئے گا. اور یہ کلام ہمیں دوسری آمد کے تعلق سے بتاتا ہے. پھر میکا کا صحیفہ جو اس کا ہے, اس کے 4 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آمد ثانی کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب اس کی آمد ثانی ہوگی تو پھر قوم پر قوم چڑھائی نہ کرے گی, قومیں ایک دوسرے کو قتل و غارت نہ کریں گی. لکھا ہے پھر جنگ نہ ہوگی. اور متی 24 باب میں یسوع مسیح نے اپنی آمد سے پہلے کے حالات کیا بتائے ہیں کہ دنیا میں جنگ و جدل ہوگی, وبائیں ہوں گی, بھونچال آئیں گے, افواہیں ہوں گی, اور قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہوگی. لیکن جو ہی وہ آئے گا تو وہ اس ساری ابتری کو ختم کر دے گا, اور پھر قوم پر قوم چڑھائی نہ کرے گی. تو پہلی 2 وجہ نبوتیں اور صحائف الانبیاء اور بائبلی اطلاق ہے, اور اس میں سے اگر پیشتر پورا ہو چکا اور اس کی پہلی آمد کے بارے میں تمام نبوتیں منوعان حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کی دوسری آمد کے بارے میں بھی یہ سب پورا ہونا ضروری ہے. ان تمام نبوتوں کا اس کی آمد ثانی کے لیے پورا ہونا ضروری ہے. دوسری وجہ جو اس کی آمد کیوں ضروری اور کیوں ناگزیر ہے, دوسری وجہ خود یسوع مسیح کا اپنی آمد کے بارے میں اپنا بیان ہے. اور اس نے بہت مرتبہ اپنی آمد کے بارے میں واضح بیان کیا, اور کبھی تمثیلوں میں اس نے 40 سے زیادہ کم و بیش تمثیلیں کہی ہیں, اور ان تمثیلوں میں ہر ایک میں اس نے آسمان کی بادشاہی اور بادشاہ کے آنے کے اور دولہا کے آنے کا ذکر ضرور کیا ہے. کہ حتیٰ کہ جو سب سے پہلے ہم مشہور تمثیل ہے نیک سامری کی, اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ بٹیارے کو وہ جو نیک سامری ہے وہ 2 دینار دے کر جاتا اور کہتا ہے کہ میں پھر آؤں گا. یہ پھر آنے کی طرف اشارہ ہے. آپ میری تمثیلوں کے سلسلے کو یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں, وہاں آپ کو یہ تمثیل ملے گی اور اچھی ایکسپلینیشن ہے. تو خود اس کی اپنی نبوتوں کا اور اس کی اپنے دعووں کا پورا ہونا دوسری وجہ یہ ہے, ضرور ہے. لہٰذا لازم ہے کہ اس کا آنا, اگر اس کی زندگی میں اس کی باتیں پوری ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی اب اس کے اٹھائے جانے کے بعد بھی اس کی تمام جتنی باتیں اس نے کہی ہیں ان کا پورا ہونا ضروری ہے. تیسری وجہ اس کی آمد کیوں ناگزیر اور ضروری ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو پھر سے بحال کرے گا, کیونکہ بغیر کسی راستہ باز کے اس دنیا کے اندر راستہ بازی قائم نہیں ہو سکتی. اور اس نے اس دنیا کے تمام لکھا ہے پھر قوم پر قوم چڑھائی نہ کرے گی, اور تمام قومیں اس کی مطیع ہوں گی. یہ لکھا ہے کلام میں, لکھا تمام قومیں اس کے تابع ہو جائیں گی. اس نے تمام قوموں کو تابع کرنا ہے اور تمام ابتری کو ختم کرنا ہے, تاکہ اس دنیا کا ملک و قوم کا نظام جو ہے, اس دنیا کے اندر تمام قوموں کا جو اس کی مطیع ہو جائیں گی, ان کا نظام امن و آتشی سے چل سکے. اور دنیا کی تمام مخلوقات, کلام کیا کہتا ہے کہ اور مخلوقات اس موذی کے شکنجے میں اب تک پڑی ہوئی جکڑی ہوئی کیا کرتی ہیں, کراتی ہیں.
تو دنیا کے اندر جتنے دکھوں کا موجد جو ابلیس ہے اس کا خاتمہ کر کے، اس کی فوجوں کا خاتمہ کر کے بالآخر ان دکھوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یسوع مسیح کا اس جہان کے اندر واپس آنا، اس دنیا کے اندر واپس آنا لازم ہے، تاکہ وہ جھوٹ اور جھوٹ کے باپ کا خاتمہ کرے اور اپنی ابدی بادشاہی قائم کرے۔ اس کی آمد ثانی کے لیے یہ لازم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی وجہ یسوع مسیح کا آنا کیوں کر لازم ہے، یہ بھی ببلیکلی اطلاق ہے کہ مردے زندہ کیے جائیں۔ قیامت کا ہونا، قیامت کا مطلب قیام، فارسی زبان کا قیام، دوبارہ قائم کرنا، بخشنا جو مر چکے ہیں، یعنی ایماندار مردے جو مسیح میں مر چکے ہیں، جو ہم نے شروع میں یہ حوالہ پہلے تسلونیکیوں اس کی چوتھے باب کی 16 سے 18 آیت میں پڑھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے تو ہم زندوں کو اس کی آمد کے وقت اٹھا لینا اور اس دنیا کے اندر سے علیحدہ کر کے، چنیدہ کر کے اپنی بادشاہی کا حصہ کر لینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا آمد پر مردوں کا زندہ ہونا چوتھی وجہ جو ہے کہ کیوں کر ضروری ہے، ہم نے پڑھا کہ وہ خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ آئے گا۔ اب للکار کیا ہے؟ اس نے، میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اس نے للکار کر مردوں کو زندہ کیا، اور یہ زمینی زندگی میں اس کا مردوں کو زندہ کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنی آمد ثانی پر بھی کیا کچھ کرنے والا ہے، اور اس کی للکار کے باعث مردے پھر زندہ ہوں گے، اور جتنے اس کی، کلام کہتے ہیں جتنے اس کی آواز سنیں گے وہ جیئیں گے۔ اور پھر زمین اور سمندر اور تمام چیزیں وہاں پر، تمام جیسے جیسے ایماندار جہاں جہاں بھی موئے، چاہے وہ جل گئے، راکھ واپس آئے گی، اپنے ایلیمنٹس واپس آئیں گے، دوبارہ وہ بحال ہوں گے اور زندہ کیے جائیں گے۔ ہم حزقیل کی ہڈیوں کی وادی میں اس بات کو بغور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آمد اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایمانداروں کو تسلی دیں۔ ہم نے حوالے میں کیا پڑھا؟ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ جب کوئی ایماندار دکھوں کے اندر ہے، آزمائشوں کے اندر ہے، تو ہمیں ان کو تسلی دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کی آمد کے لیے؟ اس کی آمد ثانی بہت جلد ہونے والی، وہ بہت جلد آنے والا ہے، اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے اور خود کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ نہیں کہ آپ نے گناہ کیا اور کیا خدا کا کہہ دیا خدا میں نے گناہ کر دیا مجھے معاف کر دے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اس راستے سے واپس آیا جائے، دوبارہ اس راستے پر نہ جایا جائے۔ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، اگر آپ غلط راستے پر چڑھ جاتے ہیں تو اگر آپ اس راستے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں غلط راستے پر ہوں، تو آپ یو ٹرن لے کے جب واپس آتے ہیں تو کیا واپس آ کے پھر جان بوجھ کر اس راستے پر پھر گمراہی کے راستے پر جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ توبہ کا مطلب ہے کہ واپس آنا اور پھر دوبارہ اس پر نہ جانا۔ لیکن افسوس کہ لوگ توبہ کر کر کے بار بار یسوع مسیح کے بدن کو مصلوب کرتے ہیں، پھر توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا انتظار اور خود کو پاک کرنے اور دیگر ایمانداروں کو جو دکھوں کے اندر ہیں، آزمائشوں کے اندر ہیں، ان کو تسلی دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر روز اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سیلف انالیسس کی بات ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے انسان باتوں باتوں میں خطا کرتا ہے۔ کلام کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اور ہم ہر روز ایماندار ہوتے ہوئے بھی بہت مرتبہ سوچ کا، باتوں باتوں میں کسی طرح سے ہم روز گناہ کرتے ہیں۔ کیا ہم ہر روز اپنے بستر پر جا کر اپنا انالیسس کرتے ہیں؟ داؤد کہتا ہے کہ میں اپنے بستر پر ان باتوں کو سوچتا ہوں، کہتا ہے میرا بستر ہر روز آنسوؤں میں تیرتا ہے۔ اور پھر کلام یہ کہتا ہے مبارک ہے خداوند جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر روز اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور اس کے لہو میں چھپ کر پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہم جب بھی دنیا میں گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو ہم دنیا کی گندگی یا کچھ نہ کچھ ڈسٹ اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ آپ گاڑی میں بھی ٹریول کرتے ہیں تو کچھ میل چلنے کے بعد صاف ستھری دھوئی ہوئی گاڑی جو آپ کی ہے وہ ڈسٹ سے بھر جاتی ہے، آپ کو پھر کپڑا مار کے اس کو صاف کرنے یا دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ شوز پہن کر باہر جاتے ہیں، آپ کے شوز پر ڈسٹ لگ جاتی ہے، آپ کو پھر پالش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کیوں اپنے کپڑے بار بار دھوتے ہیں؟ کیونکہ آپ جب بھی باہر دنیا میں نکلتے ہیں آپ دنیا کی ڈسٹ کو لے کر ساتھ واپس آتے ہیں، آپ کو ان کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے جب تک کلیسیا دنیا میں ہے وہ کامل نہیں، وہ گناہوں کی دنیا کے اندر رہ رہی ہے، اور دنیا کی گندگی، گناہوں کی سوچ اور گندگی سے اس کو ہر روز اپنے آپ کو دھونے اور پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آمد تک ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انتظار کرنے کی اور خود کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کون ہے جو ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے؟ کیا آج ہم اپنا اقرار کر کے توبہ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ دوبارہ واپس گناہ کے راستے پر نہ جائیں؟
کیا ہم واقعی اس نوکر کی مانند اس کے منتظر ہیں کہ جو دروازے پر کھڑا اپنے مالک کی راہ دیکھتا ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے؟ یا ہم محض گناہ کی زندگی کا چند روزہ لطف اٹھانے کی خاطر اپنی عیش و عشرت کے چند سکوں میں آج پھر مسیح کو بیچ رہے ہیں؟ جھوٹی رنگینی کے باعث بیچ رہے ہیں، جھوٹی پارٹیوں کے باعث، جھوٹی تعلیمات کے باعث، جھوٹے چرچز کے باعث، جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلتے ہوئے ہم چند عیش و عشرت اور اپنی انا کی تسکین کے چند جھوٹے سکوں میں ایک بار پھر مسیح کو ہم بیچ رہے ہیں؟ کیا ہم اس قدر ان کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں کہ اپنے انجام کو بھول چکے ہیں؟ عزیزو، یسوع مسیح کی آمد ثانی بہت قریب ہے، وہ دروازے پر کھڑا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ بہت جلد میں اسی آمد ثانی کا اگلا حصہ پھر لے کر آپ کے سامنے آؤں گا۔ جب تک یہ سیریز پوری نہیں ہو جاتی تب تک میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کی حضوری میں، اس کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں تیرے کھلے آسمان کے نیچے ان لوگوں کے لیے، ان جانوں کے لیے جو اس کلام کو دیکھ اور سن رہے ہیں، جو اس کلام کو سنیں گے، دیکھیں گے بعد میں، ان سب کے لیے سلامتی کی دعا خیر چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ خدا باپ تو ان پر اپنے گہرے بھید کو کھول کے تو بہت جلد آنے والا ہے۔ دنیا اپنی رنگینی میں ہے خدا، ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ آ جا رہے ہیں، تو یسوع کے نام میں ان کو خدا اب جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں ان کو یہ فضل بخش کے تیری آمد کے لیے اپنے آپ کو اس دیانتدار اور وفادار نوکر کی مانند تیار رکھیں جو ہر وقت اپنے مالک کا انتظار کرتا اور اپنی پوشاک کو داغ لگنے نہیں دیتا۔ ہمیں ہر روز تیرے لہو سے دھلنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کے نام اس کلام کو سمجھنے کے لیے ذہن، قبول کرنے کے لیے دل عطا کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین آمین۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔